अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं सीकिंग पीस इन करंट अफेयर्स। हमारे साथ अमेरिका से लाइव हैं प्रोफेसर डॉक्टर शुएब शाहिद साहब, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं। तामीन, आज हम बात करेंगे सेल्फ इनोवेशन एंड नेशनल इंस्टीट्यूशन की। लेकिन सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि रूह क्या है, इसे बेदार कैसे किया जा सकता है, और इसके साथ साथ मैं ये चाहूँगा कि आप एक नौमौलूद बच्चे से लेकर अब तक वो कौन कौन से अवामिल हैं, उसमें आप हमें गाइड कीजिएगा। मेरे दोस्त, आज से हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के बहुत से सवालात हैं, तो क्यों ना हम उसको ह्यूमन नेचर की जो इब्तदाई स्टेजेस है उससे शुरू करें। मिसाल तौर पर हमारा जो आज का टॉपिक, जैसे कि आप जानते हैं, सेल्फ इनोवेशन एंड नेशनल इंट्यूशन थ्रू डिसिप्लिन, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, हमने एक बच्चे से लेकर मासूम बच्चा जो इस दुनिया में आता है उसके मुख्तलिफ स्टेजेस में से गुजरना है। फिर हमने ये देखना है कि क्या हम में वो क्वालिटीज पैदा हो चुकी हैं जो कि इनोवेटेड एक नेशन के अंदर होती हैं, जिसमें एक डिसिप्लिन होता है, उनके थिंकिंग के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होता है और आगे की तरफ तरक्की करते हैं। वो लकीर के फकीर नहीं होते। तो इस सिलसिले में सबसे पहले मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि रब्बुल इज़्ज़त ने जो दुनिया बनाई है, अगर पहला आप इसके सामने रखें स्केच जो मैंने हमारे सामने पढ़ा है, इसमें ऊपर लिखा है कि अल्लाह, यानी कि देयर वाज नो बॉडी एक्सेप्ट अल्लाह, जिसने दुनिया को पैदा किया। फिर उसमें ये दिखाया गया है कि तमाम चीजें जो भी आज तक दुनिया के शुरू होने से उसके एंड होने तक जो भी हैं वो लौहे महफूज में है। लिहाजा उस चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर आप इसको देखें तो अल्लाह ताला ने लैंड बनाई, लैंड के बाद उसने लिविंग बीइंग उसमें पैदा किए, एंजल किए, आदम और ईव पैदा किया, इस तरह जिन और स्काई यानी तमाम सिस्टम पैदा किया। फिर उसके बाद इंसान के जो तख्लीक खुद ही की अल्लाह ताला ने, और हमने रूह फूंकी, तो हमारा तमाम जो लुब लुबाब होगा वो ये होगा, इस ये रूह क्या है, इसको कैसे बेदार किया जाए, किस तरीके से इंसान के लिए अल्लाह ताला ने वो चीजें पैदा की, इस दुनिया में आया। जब आ गया तो सारी दुनिया भी इसी के लिए बनाए, माँ बाप भी हैं, सब कुछ है। तो इसमें ये देखना है कि वो कौन से लोग हैं जो एक मासूम बच्चा जो इस दुनिया में तख्लीक करता है, वो ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, ना उसकी कोई जबान होती है, ना उसका कोई दीन होता है, ना ईमान होता है। वो एक सादा सुथरी स्लेट सी है और उसके अंदर यानी कि नेकी की भी औसाफ हैं, बदी के भी औसाफ हैं, और उसको अक्ल सलीम भी दी, जिसकी वजह से हम अशरफुल मखलूकात हैं। तो हमारा तमाम कहने का मतलब ये है कि हमने उस निज़ाम को देखना है, उस सिस्टम को देखना है कि जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा किया। इस सिलसिले में मी जो आई आती है इस दुनिया में, उसका कोई नाम नहीं होता। लिहाजा वो एक जिससे कहते हैं ना, एक मासूम बच्चा है, यानी कि रोता पीटता आता है, उसमें एंग्जाइटी होती है। क्यों? वो एक एयर कंडीशन रूम में, माँ की बैली में, जहाँ उसको एयर कंडीशन रूम है, खुराक मिल रही है। जब वो अचानक इस दुनिया में आता है तो परेशान हो जाता है, यार ये तो हवा हो रहा है, माहौल ये है, दिस है, दैट है, तो चीखता है। फिर उसको भूख लगती है तो माँ उसको दूध देती है। तो इस तरीके से इंसान की जो बेस है वहां से तख्लीक शुरू होती है। इसमें ना कोई वडेरा है, ना छोटा है, ना बड़ा है, ना कोई लीडर है, ना कोई पब्लिक है, ना कोई अंग्रेज है, ना दिस है, ना दैट है, ना उर्दू है, ना पंजाबी है, कुछ भी नहीं। तो जो भी माहौल उसको देता है वो उस तरीके से अपना तशख्खुस शुरू करता है। ये ज़हन में रख लीजिए कि जो भी बच्चा है वो एक किस्म की एक कंप्लीट रूह है, वो एक इंसान का दिमाग है। हम इसे कहते हैं यार इसको क्या अकल, लेकिन वो हर एक चीज को रिसीव करता है। लिहाजा जो भी दुनिया में हो रहा है वो उसको देख रहा है, बाल रहा है। तो वो एक मासूम हो तो उसके अंदर फलसफे ये उस्तादी गिरी या वकील शकील या जो पब्लिक के लीडर ये कुछ करते, उसमें नहीं होता। सादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉ ऑफ कॉजेशन पर, अल्लाह ताला की मखलूक भी पैदा की लॉ ऑफ कॉजेशन पर, उसके दिमाग भी लॉ ऑफ कॉजेशन पर है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अगर आप बुरा करेंगे तो पहली दफा उसको बेचैनी सी होगी, झूठ बोले बेचैनी होगी। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि शुरू में साफ सुथरी स्लेट आपको दे दी गई है और यह कंप्यूटर दे दिया गया है। इसमें जो जो आपने विंडो करनी है, जो जो डेटा देना है, जिस अंदाज से देना है, उसने वो यानी कि शक्ल अख्तियार करनी है, ये उसको लेते चले जाना है। कहने का मतलब यह उसकी शुरू एज में रिसेप्टिव पावर कम होती है। फिर जूं जूं मेच्योरिटी फिजिकली स्ट्रांग होता है तो ब्रेन में भी कुव्वत
اور اس کی کیپیسٹی بڑھتی چلا جاتا ہے, اس کا کمپیوٹر میں ڈیٹا آتا چلا جاتا ہے, اس طریقے سے سوچتا ہے, دیکھتا ہے, بھالتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہوتی ہے فزیکل اپیئرنسز, دوسری ہوتی ہے اس کی انٹیلیجنس, اور تیسری ہوتی ہے اس کی میچورٹی, جس پر کہ تمام ہمارا انحصار ہوگا. ہم لوگ عموماً اپیئرنسز پر دیتے ہیں, رنگ کیا ہے, قد کیا ہے, کاٹ کیا ہے, سیکس کیا ہے, میل ہے, فیمیل, یعنی کہ کسی گھروں میں اور بچی بیچاری پیدا ہو جائے تو ایسے نیچے منہ کر دیتے ہیں, جیسے قرآن شریف میں ذکر ہے کہ تم منہ نیچے, حالانکہ وہ بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی, اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر خوبیاں بخشی ہیں, صرف وہ ہے کہ اس میں ایک نفاست ہے, مرد میں ایک وائلڈ پن ہے. ادروائز یہ اصل جو روح ہے اس کا استعمال کرنا ہے, چاہے وہ مرد ہو, چاہے عورت ہو, چاہے جس طریقے سے. تو لہذا ہم لوگ اپیئرنسز پر کافی زور دیتے ہیں. لہذا بٹ اپیئرنس از ناٹ دا انڈیکس آف مائنڈ, یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ اس کی اصل شخصیت نہیں ہے, وہ ایک قسم کا دکھاوا ہے. یعنی کہ وہ ایک قسم کی گاڑی کا اوپر کا حصہ ہے, اس کا انجن مختلف قسم کا ہے, اٹ ویریز پرسن ٹو پرسن. پھر آپ کہیں گے وہ کس طرح ویریز کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود واحد ہے, لہذا ہر چیز, روح کو بھی واحد پیدا کیا ہے, اور اس کے اندر جو پوٹینشیل رکھے وہ بھی واحد ہے. لہذا جتنی کیپیسٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ شخص کے اندر وہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی پوچھے گا. سر میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیں اس بارے میں بھی گائیڈ کریں کہ نفس امارہ, نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شخص میں جو بھی پیدا ہوتا ہے اس میں نفس امارہ, نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ, یہ روح کے حصے ہیں. روح کو بعض لوگ کہتے ہیں, پتہ نہیں یہ آؤٹ ڈیٹڈ بات کر, روح کو ہم انر سیلف بھی کہہ سکتے ہیں, نفس بھی کہہ سکتے ہیں, اسپرٹ بھی کہہ سکتے ہیں, سول بھی کہہ سکتے ہیں, انر من بھی کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی نام دے لیں. نفس امارہ, نفس امارہ وہ ہوتا ہے جو کہ ہمیں تفریق کرتا ہے انسان اور حیوان میں. نفس امارہ ہوتا ہے وہ خواہشات نفسانی جو کہ انسان کے اندر ہیں, اگر یہ پوری نہ ہوں تو وہ حیوان بن جاتا ہے, اور اگر زیادہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد یوں سمجھیے کہ وہ سویلائز تو ہے لیکن وہ ایک شیطانی صفت کہنا چاہیے. نفس لوامہ جو ہوتا ہے وہ اس کا ایگو ہے, یعنی کہ وہ سیلف جو کہ چیک کرتا ہے کہ نہیں بھائی یہ غلط ہے, نہیں بھائی یہ غلط ہے. اور نفس مطمئنہ ہے کہ جو سپر ایگو ہے جو کہ مطمئن ہے, یعنی کہ وہ اللہ کی رضا پر خوش ہے. ہی از اے بیلنسڈ سیلف, he is happy with himself and he just pray what he has blessed to him. تو اس سلسلے میں جو ساری عمر لڑائی رہتی ہے انسان کے اندر, کہا نا اس نے لکھا انسان کا کابادہ میں ہر وقت یہ کچھ نہ کچھ کوشش میں رہتا ہے, کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک تو اس میں یہ ہے اچھی صفت, لیکن وہ اگر کوشش کرتا ہے صرف ذات کے لیے, صرف نفس کے لیے, بغیر کسی ڈسپلن کے, تو اس میں اور شیطان میں کوئی فرق نہیں. لہذا جب کہتے ہیں نا یار اس کے اندر شیطان ہے, تو شیطان ہر ایک کے اندر ہوتا ہے, لیکن شیطان کو کنٹرول کرتا ہے آپ کا جو ایگو ہے یا نفس لوامہ. یہ نفس امارہ کا ذکر ہے حضرت یوسف علیہ السلام قرآن شریف میں ذکر ہے, جب ان پر زلیخا جو اس طریقے سے اٹیمپٹ کی گئی, یہ کیا گیا, تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے اندر نفس امارہ کنٹرول میں نہ رہتا تو میں بھی وہ حرکت کر جاتا. لہذا یہ چیز ہر شخص میں ہے, کسی وقت بھی کوئی شخص بھی ایک ناجائز, انڈیسنٹ یا غلط حرکت کر سکتا ہے, تو ایگو اس کو ٹچ کرتا رہتا ہے, نہیں یار یہ نہ کرو. تو یہ ساری عمر یہ اسی چکر میں زندگی گزرتی ہے. لہذا قرآن شریف میں ذکر ہے کہ انسان تم ساری عمر ہی لڑتے رہو گے. یہ دنیا کیا ہے, یہ ایک ٹیسٹنگ پلیس ہے. There are the things I have given to you, whether you use positive technique or negative technique. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تھوڑا سا آگے کی طرف اگر جائیں تو جس وقت بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے یہ جو ہے سسٹم میں اڈ ہوتا ہے لیکن ایگو بھی ہوتا ہے, لیکن وہ انتہا پسند نہیں ہوتا, ٹو بی ویری آنیسٹ. لیکن جوں اس کی اس سسٹم میں وہ آتا ہے تو اس کی پرسنالٹی ایسا بننی شروع ہو جاتی ہے, اس کا تھنکنگ پیٹرن ایسے شروع ہو جاتا ہے, اور وہی وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے اوپر وہ ساری عمر عمل کر کے وہ ایک اپنی پرسنالٹی بناتا ہے. اب ذہن میں یہ نوٹ کر لیجئے, اگر ایک شخص کا یعنی کہ یہ چیزیں ریزالو نہ ہوں اور اس میں میچورٹی نہ ہو,
وہ فزیولوجیکل تو بڑا ہو جائے گا لیکن ذہنی طور پر اندر سے بچے کا بچہ رہے گا. لہٰذا جب میں آگے تھوڑا سا بتاؤں گا آپ کے لیڈرز کی جو آج کل باتیں ہو رہی ہیں تھوڑا سا اس کا پلکائی کروں گا اور کہوں گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ عمر کے ذہنی طور پر کس سٹیج پر ہیں اور آپ ایز اے بچہ ان پر کس طرح ڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں. یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو پوز کرتے ہیں دے آر لیڈر از لائک اے فادر. آپ بیٹھے ہوتے ہیں زندہ باد مردہ باد جو کہا جی کر دیا ایک بچے کی طرح. یعنی کہ اس صورت میں آپ اپنے جو ہوتے ہیں نا سینسز یا جسے میں کہہ رہا ہوں نا ایگو یا سپر ایگو کو استعمال نہیں ہوتا, اندھے دھند ایک تقلید ہوتی ہے. بس ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے آگ لگانی پڑے, ملک کو لوٹنا پڑے, جو کچھ بھی کرنا پڑے وہ ہر چیز انسان کرنے کو تیار ہے. اس کا یہ نہیں ہے کہ میرا رتبہ کیا ہے, میری عمر کیا ہے, میں کیا کر رہا ہوں اور میرے کیا شکل و شباہت ہے. اپیرنس میں وہ ماشاءاللہ بارش ہوں گے, سب کچھ ہوں گے, میں آگے بتاؤں گا, ذرا انالیسس کروں گا. تو اس کے علاوہ یعنی کہ چیخ چلا رہے ہیں جی ہم لیڈر ہیں, اندر سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ان کا وہ بچپن کا کوئی ضدی بچہ یا کوئی کمزور بچہ یا بگڑا ہوا بچہ, اسپائلڈ بچہ چیخ رہا ہے. تو ایسے یا کوئی ایسے بول رہا ہے کہ جیسے کوئی پپو آ گیا تو آپ کو جڑا رہا ہے. کہنے کا مطلب ان لوگوں کو اگر اسٹڈی کرنا ہے تو ان کی پرسنالٹی کے اندر جائیں کہ یہ دیکھیں کہ عمر کے یہ کس حصے میں ہیں. کیا یہ ارلی سٹیجز پر ہیں, یہ خود ہی بچے ہیں, یا بگڑے ہوئے بچے ہیں, یا یہ ایڈولسنٹ ہیں, یا یہ میچور ہیں, یا یہ ایک ڈسپلنڈ سیزنڈ ہستی ہیں. یہ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو بات کریں. ٹیکسٹ پر انہوں نے لمبا چوڑا سوال پوچھا لیکن میں ٹو دا پوائنٹ آپ کو بتاؤں گا. یہ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایک یہ جو ہمارے لیڈر ہیں جس کو اندھا دھند ہم تقلید کرتے ہیں, ان کو کوئی جج کرنے کا بھی طریقہ ہے. پہلے تھے وہ بات یہ آتا ہے یا عقلون عقل استعمال کرو, یشہدون ان کو دیکھو بھالو حرکتیں کیا کر رہے ہیں, پھر اس کے یدبرون ان کے اوپر آپ سوالات کر کے اس سے تدبر پیدا کریں. تو یہ آپ کے پاس ٹول تو ہیں. اگر آپ چپ کر کے بیٹھے ہوں اور آپ یہی دیکھیں کہ ان کی آواز کیا ہے, ان کے ایکشن کیا ہیں باڈی کے, اور کس طریقے سے حرکتیں کر رہے ہیں. کہ جیسے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ ایک انسان بنیادی طور پر پاکیزہ ذہن لے کر اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے, تو سر پھر اس کے اندر یہ جھوٹ بولنا, کرپشن کرنا, بے ایمانی کرنا, ملک و قوم سے غداری کرنا, یہ تمام تر بری عادات اس کے اندر کیسے ڈیولپ ہوتی ہیں؟ آپ نے یہ کہا کہ یہ سیلف یا روح یا جو اسپرٹ کہتے ہیں, تو یہ جبکہ اس کی فطرت بہتر ہے تو کیوں بگڑ کیوں جاتی ہے؟ مطلب یہ کہ آدمی سوشوپیتھ کیوں بن جاتے ہیں, جھوٹ کیوں بولتے ہیں, دوغلا پن کیوں ہوتا ہے, فرقہ پرستی کیوں کرتے ہیں, آپس میں لڑاتے بھڑاتے کیوں ہیں. آپ نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا کہ آج کل ارد گرد بہت کچھ ہو رہا ہے. تو اس میں پہلی بات تو میں عرض کروں کہ ہمیں بنیادوں کی طرف جانا چاہیے. یہ ہمارا یہ پروگرام بنیادوں کے اوپر ہے کہ اگر بنیادوں کو ہم پن پوائنٹ کر لیں گے, انسان جو سننے والا وہ بھی اپنے بازی میں جائے, اس کو دیکھے کہ اس میں کیا کیا پرابلم ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو بچوں کی پرورش ہو رہی ہے اس میں بھی اس کا خیال رکھیں. تو اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت میں جیسے آپ سے کہا نا, بچہ جو اس دنیا میں آتا ہے انٹری ان اے ناول سچویشن, نیا ماحول ہوتا ہے, لہٰذا جیسا ماحول دیا جائیں گے اس میں ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. لہٰذا جیسا کلچر ہے, لینگویج ہے, مذہب ہے, وہ اس کو اپلائی کرے گا, اور اس میں جن چیزوں میں اس کو شاباش کہی جائے گی یا پسند وہ کریں گے وہ ان کو اپنا لے گا. جس پر اس کو اسٹرکٹ یا برا کہیں گے, خبردار ایسا نہیں کرنا, تو اس سے کرے. اس طرح وہ اپنے آپ کو پالش کرتا رہتا ہے. تو لہذا اس کی جو پرسنالٹی کی جو پالشنگ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. نمبر 2, یہ جو پیرنٹل انسٹنکٹ ہوتا ہے یہ بڑا اہم ہے کہ انسان اپنے بچوں کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیتا ہے. بلکہ قرآن شریف میں ذکر بھی ہے کہ یہ اولاد آپ کے لیے ٹیسٹنگ ہے, لیکن ٹیسٹنگ 2 ویز سے ہے کہ کیا آپ اس ٹیسٹ میں سے کامیاب گزرتے ہیں, ان کی نیڈس پوری کرتے ہیں. وہ ہم بعد میں بتائیں گے وہ سائیکولوجیکل نیڈس کیا ہیں جس کی وجہ سے کہ اس کی پرسنالٹی میں بیماریاں یا مختلف قسم کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے. پھر اس کے بعد یہ آتا ہے کہ ان کے اندر کرنٹ جو سوسائٹی میں مسائل ہو رہے ہیں ان کا بھی اثر ہو رہا ہے.
بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو کہتے ہیں وہی ہوتا ہے، نہیں، اس میں بڑی بڑی شارپ چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر میں ویسٹرن کلچر کا تھوڑا سا ذکر کر لوں. دیکھیں ہر کلچر میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. ہم کسی کو اچھا برا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بہت اچھے تو وہ بہت برے. نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانے دلوں کا روح کا حال تو اللہ ہی جانتے ہیں نا. انہوں نے کہا کہ جب اس دنیا میں آیا تو کنیکشن تو اوپر ہے. میں آپ سے جھوٹ بول سکتا ہوں، رول پلے کر سکتا ہوں، اور جس طرح ارد گرد آپ کے لوگ رول پلے کر رہے ہیں آپ خود دیکھ رہے ہیں، اور اندر ان کا کچھ ہوتا ہے اور وہ ہمیں مس یوز کرتے ہیں. تو اس چیز میں یہ دیکھنے میں آیا کہ اولاد کے لیے ماں بڑی بڑی قربانی دیتی ہے، لیکن اس میں کلچر کا بڑا رول ہوتا ہے. بعض مائیں ایسی بھی آ گئی ہیں ویسٹ میں کہ جو بیچاری وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو سیلف انڈیپینڈنٹ ہیں، ہمارا ایک خاص نظریہ ہے، تو ہم بچے نہیں پسند کرتے، حالانکہ وہ ان کا اندر میٹرنل انسٹنکٹ ضرور ہے. تو جب یہ شادی نہیں کرتے تو وہ میں نے دیکھا ہے یہاں پر کہ جو خوبصورت پیٹس ہوتے ہیں وہ ان کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں جس کی ان کی اولاد ہے. ان کو میڈیکل کرانا، چیک اپ کرانا، ان کو سیر پر لے جانا، ان کو کھانا کھلانا، ان کے بال کٹنگ کرنا، اور وہ کہتے ہیں مائی شی از ناٹ فیلنگ گڈ. ایک دفعہ میرے وہ دوست ہیں تو میں نے کہا جی کیا حال چال ہے بچوں کا؟ تو مائی شی از فیلنگ ویل، او شی از سٹنگ ہیئر. ساتھ لے کے جاتے ان کو آواز دے تو اس طرح آتے ہیں. تو وہ کیوں نیڈ ہے ان کی. تو سوال یہ ہوتا ہے کلینکلی کہ اگر نیڈ ہے تو اپنے بچے کیوں نہیں پیدا کرتے. تو شاید اس کا کلینکل یہ ریزن ہو ان کے پاس ٹائم نہ ہو، یا وہ بچوں کو پھر پیدا کرنا تو آسان ہے لیکن اس کو انسان بنا کے بڑا کرنا، پھر ان کی نیڈز ہوتی ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو وہ یہ دے آر اوبیڈینٹ سرونٹ. جو پیٹس ہوتے ہیں وہ بچے اس کی اپنی شخصیت ہوتی ہے. تو آپ ذہن میں یہ رکھیے گا کہ نیڈ ہر جگہ ہے، لیکن وہ نہیں ہے تو پھر آپ لے پالک بچے لے کر پالتے ہیں اس طریقے سے. تو کہنے کا مطلب یہ انسانی فطرت ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ جس وہ بچہ آتا ہے نا، آپ اندھا دھند اس کو اوور لوڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں اور یہ ایک ہی جیسے ہیں. ایز اے ریزلٹ آف اٹ جس طرح آپ ہیں اس طریقے سے اس کو سمجھا رہے ہیں. اور بابا اس کے مینٹل لیول پر آئیں، اس کو سمجھے اس میں کتنی کیپیسٹی ہے. گریجولی اس کے اندر نالج دیں تاکہ اس کو سمجھے. اس میں میتھ ڈال رہے ہیں، کہانیاں، ریچول. اور ہمارے بزرگوں کی ایسی ایسی کہانیاں، ایسی ایسی کرامات کہ آدمی جو عقل نہ مان سکے، وہ بھی کسی کے پیروکار ہوتے ہیں، لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی اس طرح ہے. پیروں فقیروں کے سٹوریاں، ان کے میریکل، ایسی ایسی چیزیں جن کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں. تو معنی قدیم میں تو چل جاتا تھا. یہ سائنس کا دور ہے. تو بچوں میں جب یہ چیزیں ڈال دیتے ہیں تو اس کے کمپیوٹر میں ایک قسم کا آپ نے نا جس قسم کا نقص والا ماڈل ڈالا وہ بڑا اوپر اسی طریقے سے چیزوں کو دیکھے گا. اس کو کہتے ہیں پرسپشن. ایک چیز پڑی ہوئی ہو تو آپ اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں جس طریقے سے کہ آپ کے اندر کی اینک ہے. بس سانپ رسی پڑی، سانپ تو نہیں ہے لیکن اندر آپ کا خوف ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میں جن بھوت ہوتے ہیں جی وہ پڑ جاتے ہیں، انہیں کو پڑھتے ہیں جو اس پر یقین رکھتے ہیں. امریکہ میں جس فیلڈ میں اس میں ریسرچ کی گئی کہ کسی قبیلے میں یہ ڈال گیا کہ رات کے 12 بجے سے جو گزرے گا علاقہ سے اس کو جن بھوت پڑ جائیں گے. اب جو بھی وہاں سے جا رہا ہے اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. اس کو اتنا ڈیپ ایفیکٹ ہوتا ہے روحانی طور پر ان کی ڈیتھیں ہو جائیں. تو انگریز گیا انہیں 40-50 دفعہ گیا، انہوں نے کہا جی ہمارا تو بلیو ہی نہیں. تو ان ادر ورڈ وٹ ایور یو آر ڈوئنگ انکانشیسلی وہ جو اندر پلیٹیں بھر دی گئی ہیں آپ اس سے پرسیو کر رہے ہیں. تو یہ جو دھوکہ کھا جاتے ہیں، جو چلاک ہوتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے یہ جی پیر و فقیر پر یقین کرتے ہیں تو مولوی صاحب آ جاتے ہیں، او ادھر ادھر کے سنائے سارے. اور کوئی اور جو نہیں ماننے والا عقل استعمال کرے وہ اگر کر دے اس کی ماں بہن ایک کر دیتے ہیں، اس کے رہنا مشکل ہو جاتا ہے. تو عرض کرنے کا مطلب ہے یہ تمام آپ نے کیا ہے، بچہ پیچھے سے نہیں لے کر. کہ سر آپ یہ بتائیں کہ پھر ہم اپنے لوگوں کو، سوسائٹی کو ان بری عادات سے کیسے بچا سکتے ہیں، کیسے ان کو پاکیزہ کر سکتے ہیں؟ میرے دوست آپ کا یہ کہنا بجا ہے، بلکہ مجھے ابھی ایک پھر آ رہا تھا میسج کہ جی ہمیں بتائیں کہ پھر ہم بچوں کو کیسے ٹریننگ دیں، یا شادیاں کیسے کریں، کس عمر میں کریں، یا اس سلسلے میں ہمارا کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے.
تو میں اپنے دوستوں کو کہوں گا آپ بے شک اپنے سوالات بھیجیں، لیکن میں کیونکہ یہ سیریز ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ، یہ سارا ہم اس میں لے آئیں گے. ایجوکیشن، ایڈولسنٹ ایج جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ اس کے بعد آنی ہے، اور شادی بیاہ کا سلسلہ، یہ جو جرائم ہو رہے ہیں کلینکل طور پر ہمارے ملک میں بھرمار ہے، یا اس طرح یہ توڑ پھوڑ، اور یہ خاص طور پر جو آپ کے لیڈر ہیں جنہوں نے سکون نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں نہ ہم نے کچھ کرنے دے نہ کرنے، وہ بیوقوف لوگ بھیڑ چال کا دوچار ہیں. اگر ایک آپ کے پاس اچھا لیڈر پڑھا لکھا آ گیا ہے، کہ اس کے پاس ایکسپوجر ہے، تو آپ اس کو چیلنج کریں. یہ تو نہیں نا کہ اس کو چلنے ہی نہ دیں، اس کو ہیلپ ہی نہ کریں. ہیلپ دا رائٹ پرسن. دیکھیں نا، ہم نے مل جل کر چلنا ہے. قرآن شریف میں ذکر ہے کہ انسان تم ایک ہی کشتی کے لوگ ہو، بلکہ فرمایا کہ جیسے ایک جسم کے مختلف حصے ہیں، مسلمانوں کا اس طرح حصہ ہے. اگر ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو اٹ مینس دا ہول سسٹم از ان ٹربل. ٹرائی ٹو فیل دیٹ. جن قوم میں یہ فیلنگ ہے دے اسٹوڈ لائک ا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی مثالیں ہیں فی زمانے میں. چائنا آپ کے سامنے، دوسری کنٹریز دیکھ لیں جنہوں نے ترقی کی. تو ضروری ہے آپ نے ان لوگوں کی ترقی کرنے جو اس وقت فال کی طرف آ رہے ہیں، جن کے اندر نہ کردار ہے، نہ ڈسپلن ہے، نہ ان کے اندر ضمیر ہے، نہ ان میں کوئی اعتدال پسندی ہے. تو آپ اندھا دھند تقلید کرتے جائیں جو ان کے کلچر میں یہ ہوتا ہے تو ہم بھی کریں. پھر یہ دیکھیں نا، ہم کس اسٹیج پہ بتائیں گے خواتین کا بڑا اونچا مقام ہے. ان موجودہ دور میں یہ جو چند خواتین آ گئی اور جس طریقے سے الفاظ زبان کا استعمال کرتی ہیں، اس سے ان کی اپنی عظمت ختم ہوتی جا رہی ہے. لوگوں کے اندر ایک احساس نفرت، یار ہم ان کی عزت کر رہے ہیں، وہ اٹھا کے تو میں اور عجیب باتیں کرتے ہیں. نو، عورت کا بہت اونچا مقام ہے. میں اسی پر آ رہا ہوں کہ عورت تو فرسٹ ٹیچر ہے. پتہ نہیں ان کے ٹیچر ہیں، ان کی طرف جانا چاہیے جو ان کے ٹیچر جنہوں نے ایسا بنایا. تو میں عرض کر رہا تھا اس میں کہ یہ جو سٹوریز وغیرہ بتائی جاتی ہیں، اس میں جو ایک خاص نفسیاتی نقطہ ہے قابل غور، یہ اس پر ٹاپک بڑا لمبا چوڑا ہو سکتا ہے. ان کے اندر اس معصوم عمر کے اندر ارریشنل بلیف سسٹم ڈال دیے جاتے ہیں، بیوقوفانہ قسم کے خیالات. یہ جو ہماری خاندانی روایات ہے، غلط کاموں کا نا کہ یہ ہماری خاندانی روایات ہیں. دس از رانگ. کوشچن یہ کہ ہر چیز کو عقل پر لی جائے. ارریشنل مین ہوتا ہے بغیر عقل کے. بلیف سسٹم ان کے اندر ڈال، میں لفظ کر رہا ہوں انجیکٹ. جس طرح باڈی میں آپ انجیکٹ کرتے ہیں نا، آپ اس طریقے سے ان کی روح کے اندر انجیکٹ کر دیتے ہیں. اتنے گہرے پیوست ہوتے ہیں، جب بھی وہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، عمل کرتے ہیں تو لاشعوری طور پر وہ جو فورسز ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر عمل کرتی ہیں. تو اس پر بات کریں گے، لیکن ساروں کو پتہ ہے جو آپ کے ارد گرد میں بڑے بوڑھے ڈال رہے ہیں خاندانی روایات، بڑے چھوٹے کے سسٹم. تو یہ اچھا بچہ وہ ہے جو سارے پسند کرے. وہ ساری عمر لوگوں کی پسندگی کے لیے ایک کیا کہتے ہیں، ایک عجیب و غریب چیز ہوتی ہے. یہ بھی خوش ہو جائے، یہ بھی اس خوشی کی خاطر سے بڑی بڑی قربانی دیتی ہے. زندگی بے چین، یار یہ نہ ناراض ہو جائے. میں آئی کانٹ گو ان ڈیٹیل کیونکہ میں آئی ہیو نو ٹائم، بٹ آئی ایم جسٹ فالوئنگ دا ڈائریکشن. تو ہاں میرے دوست جو آپ فرما رہے ہیں، میں آئی ایم انڈرسٹینڈنگ what direction you want to take me or what are the main touchy point you are feeling. تو اس میں بات یہ ہے کہ چلڈرن میں آپ ڈسکریمنیشن کرتے ہیں اور کلچرل ویلیوز اس پر اثر کرتی ہیں. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے انفیریٹی کمپلیکس ہونے کا، کمپلیکسز بڑھنے کا. وہ جی ایک گھر میں فرسٹ چائلڈ ہے، اسے کہتے ہیں برتھ آرڈر. پہلا چائلڈ ہے تو سپر مین، ساری دنیا اس کے پیچھے چلی. اکیلا ہے تو بادشاہ ہے، غلط بھی کرے وہ یہ ناراض نہ ہو. میرے دل میں تکلیف ہوتی پئی، یار کیا بات ہے. تمہارا وہ رچ مٹیریل ہے، اس کو آپ نے نہیں بنانا تو وہ تو آپ کی پہچان ہے. آپ اس کا بھٹا گل کر رہے ہیں. نمبر 2، او جی یہ کڑی ہے تو منڈا. ماں نہ ہوتی تو آپ کہاں سے آتے، میں کہاں سے آتے. حضرت آدم کافی تھے نہیں. عورت کا مقام بہت اونچا ہے. وہ اس کے لیے بار بار قرآن شریف میں ذکر آیا کہ یاد کرو اس کو اٹھائے پھر رہی تھی، تکلیفوں میں تھی، کس طرح اپنے آپ کو مار کر کرتی ہے. اور کسی آپ جانوروں کو دیکھ لیں،
हाउ दे ट्रीट देयर बच्चों को। क्या अगर ये ना हो ना तो फिर बच्चे बड़े ना हो, वो खत्म ही हो जाए। तो अर्ज करने का मतलब है ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बच्चा जो है वो क्या है, उसको प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है, लेकिन प्यार मोहब्बत बैलेंस हो। किस तरीके से, ये नहीं कि अंधाधुंध दें, जो दें उसको समझा कर दें, नहीं दिया तो उसको समझें, यानी कि उसके साथ बैठे उसके दोस्त बन जाए, फ्रेंड, ताकि सारी उम्र फ्रेंडशिप भी रहे। जिन लोगों में ये होता है ना कि आदम भूम और ये नंबर 2 है, वो सारी उम्र यूं ही रहता है, वो हमेशा जो बास होगा उसके नीचे यूं लगा रहेगा जैसे बाप के नीचे लगता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो पिलर्स जो हमने बताए हैं वो मेरे ज़ाती नहीं है, ये अल्लाह ताला का एक सिस्टम है जो डेवलपमेंट में होता है। सर क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि फिर इन मसाइल का हल कैसे मुमकिन है, क्या सलूशन है सर इन मसाइल का? तो इससे पहले कि मैं इन चीज़ों का जिक्र करूं, कीप इन माइंड, हर चीज़ को पहले वाज़े लिखे ये मेरा प्रॉब्लम है, उसका एनालिसिस करें, उसी के अंदर वो फैक्टर आ जाएंगे जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अगर उन प्रॉब्लम को आप कंट्रोल कर लें तो योर प्रॉब्लम इज सॉल्व। गोल रखने हैं तो उसका बेहतरीन तरीका है छोटे छोटे गोल रखें, एक हल करने के बाद उस पर खुशियाँ मनाएं कि मैंने ये हल किया है। ये नहीं है कि कर लिया उसके बाद रोते पीटते रहे यार मैंने वो तो नहीं कर सका, तो उस पर उस सक्सेस का क्या फ़ायदा। इन अदर वर्ड में आज एक काम आपको बता रहा हूँ, है तो मिसाल ज़रा कोई अच्छी नहीं, लेकिन क्या करूं, मैं इतना ज़हीन नहीं, इससे बेहतर मैं क्या मिसाल करता हूं। हमारे यहाँ ये होता है कि बच्चे को ओवर एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, नसीहत करते हैं, उसको ओवरलोड करते रहते हैं, उसको अप्रिसिएशन नहीं करते। एज ए रिजल्ट ऑफ इट बच्चा ओवरलोडेड हो जाता है और आपने आप से बेजार, दुनिया से बेजार, छोटी सी उम्र में वो 40-50 साल बुढ़ा बन जाता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ही इज ह्यूमन बीइंग, उसकी कोई नीड्स हैं, उसकी उम्र के हिसाब से, उसके मेंटल लेवल के हिसाब से जाएं। उसका बेहतरीन तरीका है, जब उसको कोई बोल दिया तो उसका बेटा ये कर लोगे, नहीं डैडी ये ज़रा मुश्किल, अच्छा ये नीचे कर लेते, कर क्या हो यार कमाल ही कर, तो मैं तेरे को उम्मीद नहीं सी, है माशाल्लाह, और भी तो कहा कि डैडी मैं और करूँगा। तो ये जब तक ये सिलसिला नहीं होगा ना, और मैं इसको एक मिसाल दूँ, वही जो मैं रोकना चाहता हूँ। अगर एक गधा हो और आप उस पर बैठे हों, उसको खाना तो न खिलाया, हारों के पीछे डंडे मारते रहें, कुछ देर के बाद वो कहेगा ये मेरा मालिक जो है ना मेंटल है, इसने तो मुझे मारते ही रहना, चाहे मैं बैठ जाऊं जकड़, वो फिर अड़ी करेगा। यहाँ से जिदबाजी शुरू होती है। मेरे घर वालों तो अंडरस्टैंड करना ही नहीं, मैं फिर वो करूँ, सामने दिखाया अब जी हो गया, आखिर पर अंडरग्राउंड किसी और तरफ। उस सूरत में पता क्या होता है, वो शख्स ऐसी महफिल ढूंढता है जिसमें उसको अप्रिसिएशन हो या उसकी वो नीड्स पूरी हो, जिसका हमने अगले प्रोग्राम में जिक्र करना है। उस नीड को पूरा करने के लिए वो सब्स्टिट्यूट फादर बाहर ढूंढता है, लड़की सब्स्टिट्यूट महबूब की सूरत में फादर ढूंढ रही होती है, लड़का इसी तरह सब्स्टिट्यूट माँ के चक्कर में किसी और चक्कर में होता है। तो ये जरा क्लिनिकल बातें जरा गहरी हो जाएंगी। लेट्स कम टू द पॉइंट। तो उस सिलसिले में मैं आज की जो बातचीत है उसका कुछ गोल्डन वर्ड्स आपको देना चाहता हूँ, जो हमेशा हमारी बातचीत के आगाज पर होता है। विद इनर स्लीपिंग मैकेनिकल, जो चाइल्ड है ना आपका, उसको उठाना है। वो बच्चा सो गया है, इनर चाइल्ड है, और वो एक जिससे होता है मैकेनिकल जिंदाबाद कर दिया। कोई सोचना नहीं, कोई लेने देने, कोई आगे गोल नहीं, जो मिल गया वही लेके सो गया। बैठे हैं कहानियां कर रहे हैं सारा दिन, गप्पे हाँक रहे हैं, वो जी हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर, वो जी ये यूं, हर एंकर यूं बैठा हुआ है कि उसके पास इतने प्लान है इमरान खान के लिए कि इमरान खान सारी उम्र उनके प्लान ही सुनता रहे तो वो आगे कुछ ना करे। कहने का मतलब है अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन है यूजलेस, बेवकूफ़ी है। कौन इसको एक्सेप्ट करेगा भाई? तुम फिर मुतबादिल कोई प्रोग्राम ले आओ, इसका कोई हल दो, कुछ सोल्यूशन दो। वो ये रहा है कि आप उनके वो जो अंदर वाला बच्चा उससे प्ले कर रहे हैं, वो आपसे प्ले कर रहा है, रिजल्टेंट ने खाया पिया बराबर करके तो सो गए। इस तरह कौमें नहीं तरक्की करती। इनोवेशन सेल्फ से होता है, लीडर से होता है और डायरेक्शन से होता है। मॉडल बनाए जाते हैं, जैसे पहली दफा होता है। तो आज हम ये बता रहे हैं कि सबसे पहला बात ये, अंडरस्टैंड योर सेल्फ वर्थ। मैं एक यूजलेस चीज नहीं हूं कि मुझे कबाड़ियों की दावत दें,
کسی نے بات کی, ایک منٹ ٹھہری سر, میری بھی عزت نفس ہے, آپ کیا کہہ رہے ہیں, دوسری دفعہ 2 دفعہ وہ سوچے گا آپ کو بات کرتے ہوئے. ہی از اویئر اباؤٹ ہز ورتھ. تو اگر آپ وہ سامنے آئے, او سائن تو سر ٹھیک ہے, او سائن او جی, تو اسے پتہ ہے کہ اس ویلیو کیا ہے, وہ پیسے پر بکا ہوا انسان ہے. تو اتنا ضمیر کو کچا اور گرا ہوا نہ بنائے. نمبر 2, ڈیولپ سیلف ڈپینڈنسی ایز اے ریسپیکٹیبل پرسن. آپ اپنے گول بنائیں, جس بھی پروفیشن میں ہیں گول بنائیں, کہ جو بھی کوئی موچی اپنا گول بنائے, یعنی کہ انوویشن ہوتا ہے اگلا سٹیپ. تو بیٹھ کر بجائے ڈپینڈ کریں کہ جی حکومت حکومت, بھائی حکومت تو کیا ہو گئی, وہ آپ کی اماں ہوگی, ہر وقت آپ کے منہ میں کوئی نہ کوئی لالی پاپ ڈالے رکھے. آپ اپنی عقل سے سوچیں میرے پاس جو ذرائع میں نے اس سے کس طرح آگے کی طرف بڑھنا ہے. پھر ہیو اے سیلف اکاؤنٹیبلٹی ود سیلف کریکشن. صرف باتیں نہ کریں, آپ دیکھیں کہ میرے اندر کیا خامی ہے. دوسروں کے کیڑے نکالنے کے لیے, لیکچر دینے کے لیے اور اتنی آیتیں پڑھ دینی. میں ابھی بتاتا ہوں, میں نے وہ لکھے ہوئے کچھ پوائنٹ آپ سے شیئر کروں گا اینڈ پر, کہ آپ کیا کچھ عقل کے ناخن نہیں, کچھ اپنے آپ کو انسان ہے کہ اپنی ورتھ ویلیو کو سمجھے. تو اس کے بعد یہ کہ اکاؤنٹیبلٹی کریں. اکاؤنٹیبلٹی سے مراد آگے یہ ہے کہ آپ کیا اس کا نام ہے, اپنی کریکشن کریں. کریکشن سے مراد یہ نہیں کہ روم واز ناٹ بلٹ ان ون اے ڈے. چھوٹے چھوٹے اسٹیپ, کہ اگر آپ پہلے رات 12 بجے سوتے ہیں اور صبح 9 بجے اٹھتے ہیں, تو نیچے آ جائیے 11, تو اوپر سے یہ کریں, کیونکہ ارلی یو گو ٹو بیڈ ارلی یو رائز از دا وائز مین پرنسپل. فریش ہوں گے. پھر میں آگے آپ کو بتاؤں گا طریقہ کار کہ آپ کس طریقے سے ایکسرسائز کریں, فزیکلی مینٹل ایکسرسائز. کہ یو شوڈ بی اے اسمارٹ. اسمارٹ سے مراد یہ ہے کہ ویسے تو آپ کا بچہ بڑا اسمارٹ ہے, لیکن جب ذمہ واری ہوتی ہے تو اس وقت سو جاتا ہے, نہیں یار کل سے, کل والی بات ادھر کوئی نہیں ہے. سر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے اندر نیگیٹیوٹی کو ختم کرتے اور زندگی میں ڈسپلن لاتے, لیکن سر اس کے برعکس میں ناسل قوم ہم خود کیا کر رہے ہیں اور ہمارے لیڈر بشمول ہم کس طرف جا رہے ہیں. ابھی آخری حصہ ہے تو میں مجبور ہوں کہ اب کرنٹ افیئر کے حصے کی طرف جاؤں گا جو کہ ملک میں اس وقت کیفیات ہیں, تاکہ لوگوں کے اندر اویئرنیس ہو. اویئرنیس سے مراد یہ ہوتا ہے 2 وے اویئرنیس, انوویشن ان سائڈ, انوویشن آف دا گرد و پیش. تو لہٰذا اس چیز کو مد رکھتے ہوئے میں نے کچھ پوائنٹس لکھے, میں آپ کو پڑھ کر بتاتا رہوں گا. تو میں جو آپ سے بات کر رہا تھا اس سے پہلے, اس میں سے 2 چیزیں اور میں ایڈ کرتا ہوں کہ جب آپ کسی محفل میں جائیں تو جب یہ سلوگن وغیرہ ہو رہے ہوں اور آپ ان کو سن رہے ہوں, نماک ہوں, تو اپنے ضمیر کو یہ جھنجھوڑیں اور کہیں کہ یہ تمام جو ہیں یہ مختلف قسم کے ایکٹر ہیں جو پروجیکشن کر رہے ہیں. ان کو ریئلٹی نہ سمجھیں. ریئلٹی تب سمجھیں کہ کھڑے ہو کر اس سے سوال کریں. اگر وہ ایک ریئلسٹک ہوگا تو اس کو آپ کو جواب دے گا. لہذا جسٹ آبزرو دا فیشیل ایکسپریشن ان کے دیکھے, ٹون, گولز, ان کے کلیم جو ہیں, اور یہ جو نیشنل لیول لور اپنے آپ کو کہتے ہیں, انہوں نے کس طریقے سے چوکھا اڑایا ہوا ہے اور آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں. پلیز اوپن یور آئیز, اٹ از یور کنٹری اینڈ دیز آر یور پیپل, کریکٹ دیم. اف یو فرسٹ کریکٹ سیلف then correct other people. So never lose discipline in life under the will of نفس امارہ. یہ میرا آج کا ورڈ آپ نے لکھ لینا ہے اپنی کتاب میں. جیسے پچھلے 3 بتایا تھے کہ کبھی بھی زندگی کے لہر میں نفس امارہ جو ہے, وہ جو اندر کا نیگیٹو سیلف ہے, ڈسپلن نہ پیچھے جانے دیں. اگر آپ نے اس ڈسپلن کر لیا تو آپ اشرف المخلوقات کے اس مقام پر پہنچیں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندوں نے یہ کیا, ان کا یہ مقام ہے. دوسرا یہ ہے گیٹ آؤٹ آف ہینگنگ فرسٹریشن ان اے لائف پیٹرن. پرانے پیٹرن کو آپ ختم کر دیں. آپ وہیں نہ آ رہے ہیں, لٹکے نہ رہیں. پتہ کیا ہوتا ہے, کبھی ہاں کبھی نہ, یہ کروں وہ کروں, دس کروں دا کروں, کیا بھی تو دماغ, کیونکہ دماغ از یور نان اسٹاپ, وہ ریسرچ کرتا ہی رہتا ہے. دماغ آپ کا تھا, اس نے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے اور آپ کو یوز کر رہا ہے اور آپ بے بس ہیں اس کے سامنے. یہ آپ ہی کا دماغ ہے نا. تو ہم آپ کو طریقے بتائیں گے کہ اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے, لیکن خود بھی تو آنکھیں کھولیں نا. اس نفس سے پوچھیں کہ بھائی یہ کیا, میں کن چکروں میں پڑ گیا ہوں.
لہذا اس چیز کو مد نظر میں ذرا تھوڑے سے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں. یہ دیکھیں یہ جلسہ ہوا تھا, بے نظیر کا شہید ہوئی, بڑی عظیم عورت تھی. یہ کہیں اس میں ان کا جو اتنا پیسہ اتنی دنیا کے لوگ اکٹھا کیے, کبھی ان شہیدوں کا بھی ذکر کیا جو آئے دن ہمارے سرحدوں پر شہید, وہ بھی تو کسی کے بچے ہیں یار, کتنی خود غرضی ہے. ان کا تو ذکر ہو ہی نہ, اور اپنے وہ ذاتی مقاصد, اس کا مطلب ہے دے آر لمیٹڈ ٹو دیئر اون خاندان, دیٹس اٹ, نتھنگ مور نتھنگ ہے. پھر دیکھ ہر وقت اقتدار کا رونا, جس طرح ہوتے ہیں نا فصلی بٹیرے, ضمیر و اخلاق سے پاک بچے. وہ کوئی کہیں ضمیر کی بھی بات کرو, کوئی اخلاق کی بھی بات کرو, کوئی انسانیت کی بھی بات کرو, کہ صرف یہ ہے کہ لڑو بڑھو کھڑے ہو جاؤ جی ہم نے یہ آگ لگا دینی, یہ ہو جانا ہے بس جی, آپ اگلا ہفتہ یہ ہو جا, یعنی کہ ملک کے اندر جیسے ملک کو تباہ کرنا ہے, یہ ملک کو فتح کرنا ہے. بیوقوفی کی انتہا ہوتی ہے, سننے والے بھی بے نیاز اور کہنے والوں کا منہ کون روک سکتا ہے جو من میں آئے. اب یہ دیکھیں مسلم لیگ, یہ مسلم لیگ نام جنہوں نے رکھا ہے نون, وہ پہلے غیرت سے یہ دیکھیں مسلم لیگ تھی کیا, اس کا بانی کیا تھا, قائد اعظم کا مشن کیا تھا. تو آپ اس کے نام کو ہائی جیک کر کے کیوں ان کو بھی بدنام کر رہے ہیں. پلیز اپنا نام چینج کریں, یہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا. ہسٹری اٹھا کے دیکھیں مسلم لیگ کیا چیز تھی, کنہوں نے دی, کتنی قربانیاں دی, جن نے خاندان تباہ ہوئے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میں اس وقت میرے خیال میں 4 کے 5 سال کا تھا, جو آگے لگی ہوئی تھی, جو مارا پیٹا گیا, جس طرح گاڑیوں کے اوپر لوگ بیٹھ کے آئے, ایک کر کے کھانے کھانے والے اور گھر میں کارخانے بنانے والے, کارخانوں سے انٹرنیشنل کاروبار بنانے, انہیں کیا پتا یہ پبلک کیا ہے, یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں, پاکستانی ہیں کیا. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, ڈونٹ مس یوز دا ورڈ مسلم لیگ. تو لہذا اگر آپ میں خود انصاری ہوگی, ڈسپلن ہوں گے, تو آپ اس قسم کی چالوں سے بچ سکیں گے. میٹھے میٹھے الفاظ کرتے ہیں. خداوند تعالیٰ نے سورہ نساء میں کہا 107 میں کہ میں خائن کو پسند نہیں کرتا اور خائن کے ساتھی کو بھی پسند نہیں کرتا. تو قیامت کے دن کہتے ہیں ان سب کو میں کھڑا کروں گا, ہر ایک باری باری اس کا جواب پوچھے گا, یہ کہاں چھپتے پھرتے ہیں, یہ دیکھیں جو دوسروں کو بہتان لگا رہے ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, یہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں کہ اپنے آپ کو چھپا کر, اپنے اوپر مہمہ ایک ڈال کر اور ایک عظیم شک کر کے, یعنی کہ یہ بھی نہیں دیکھتے یار ان بچوں کی عمریں کیا ہیں, آوازیں کیا ہیں, حرکتیں کیا کر رہے ہیں. And you are following them. And this is the great country of Pakistan known in the world due to its nuclear power. خدا نخواست ان لوگوں کے ہاتھ میں نیوکلیر پاور آئے یہ تو چھوٹی سی بات پر بھی پوری دنیا کو ختم کرنے والے. تو لہذا مجھے تو سب سے زیادہ جو مزہ آتا ہے نا, وہ مولانا صاحب کا آتا ہے. واللہ کیا نیک امال کا پرچار کرنے والے اور نفس ہمارا کے پیچھے چلنے والے, یعنی کہ اس قسم کا ان کا یعنی کہ ایک رول ہوتا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس چیز کا ہے, کہ کیوں غصے میں لال پیلے ہو رہے ہیں. بھائی ان کو دے دو کوئی چیز, چہرے کوئی بڑھ کے لگا رہا ہے, کوئی نارمل حرکات کر رہا ہے, کچھ کرنا, وہ لے جا دیکھو, پتہ نہیں یہ بازاری جس ہوتے ہیں نا, اسٹریٹ میں لوگ آپس میں لڑتے ہیں, یہ حال ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جو سب کچھ ہوتا ہے نا مولانا الفاظ میں نے بڑا عجیب ہوتا ہے کہ یار یہ مولانا ہے. جی آپ دیکھ رہے تھے سیکنگ پیس ان کرنٹ افیئرز, اور ہمارے ساتھ تھے امریکہ سے لائیو پروفیسر ڈاکٹر شعیب شاہد صاحب, سائیکو تھراپسٹ, سائیکالوجسٹ. اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.